अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के कदीम सकाफ़ती खेल कुश्ती के बारे में। नाजरीन, आप जानते हैं कि पहले ये खेल अखाड़े के अंदर खेला जाता था, लेकिन जिस तरह ज़माने के अंदर दीगर जगह पर तरक्की हुई और उसके अंदाज़ बदले, अतवार बदले, इसी तरह ये कुश्ती का खेल भी अखाड़े से सफ़र करता हुआ जो मैट है उसके ऊपर ये रेसलिंग स्टाइल के अंदर आ चुका है। इस वक्त हम मुल्तान के एक कदीम अखाड़े में मौजूद हैं। उस्ताद हामिद खान का ये अखाड़ा है, तो अभी हम ज़रा अखाड़े के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रुस्तम पाक व हिंद, रुस्तम मुल्तान, रुस्तम पंजाब उस्ताद हामिद खान पहलवान मौजूद हैं। यहाँ पर इनके अखाड़े के अंदर कुछ पहलवान इस वक्त कुश्ती कर रहे हैं, तो हम इनसे इस बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से दाव पेच जो है इस वक्त वो लग रही है यहाँ पर। जी उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप समझते हैं कि ये देसी कुश्ती से हमने एक सफ़र शुरू किया है मैट रेसलिंग का, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है मैट रेसलिंग। हम पहले अखाड़े में कुश्ती करते थे, जबकि अब हमने ये बच्चों को ट्रेनिंग शुरू कराई है मैट रेसलिंग की, जिस पर लड़के ट्रेनिंग करके इंशाल्लाह ये नेशनल चैम्पियन बनेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल मुकाबलों में भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त ये कुश्ती लड़ रहे हैं, इनके कुछ दाव पेच के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि ये क्या, इनको क्या आप बोलते हैं इस दाव को? जी बिल्कुल, ये निकाल का दाव लगाने की कोशिश, और ये देखें ये फाल कर दिया, बिल्कुल इसको फाल पोजीशन कहते हैं, कुश्ती ख़त्म हो जाती है। ये दाव लगाया है आदिल पहलवान ने, बहुत अच्छा दाव लगाया है। इसी तरीके से ये दोनों पट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाँ, ये 2 पॉइंट हो गए। जब एक दफ़ा आप किसी को नीचे पकड़ के फेंकते हैं तो उसको आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को इसके पॉइंटिंग सिस्टम का भी समझाएं कि यहाँ पर जिस तरह 1 पॉइंट 2 पॉइंट कौन कौन सी पोजीशन पर किस तरह पॉइंट जो हैं वो तकसीम होते हैं। ये जब ये देखें, ये उठाया नीचे फेंका है, ये 2 पॉइंट हो गए, और ये गेड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट और हो गए हैं इसके। ये अगर 10-0 अगर आप कर लो, कुश्ती ख़त्म हो जाएगी। वेरी गुड। ये कला जंग का दाव लगाया है और ये कुश्ती ख़त्म, फॉल हो गया। अच्छा, कला जंग का दाव अभी आपने बात की, इसके बारे में कुछ थोड़े हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि ये क्या दाव है और कुश्ती इसके बाद किस तरह ख़त्म हो जाती है। कला जंग का दाव एक दफ़ा फिर आप ये देखें, कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो ये देखें, ये उठा के ऊपर से पटकते हैं और नीचे फॉल कर देते हैं। अगर दोनों कंधे ज़मीन पे मैट पे लग जाएं तो कुश्ती ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा फिर करके दिखाएं। ये देखें, आप ढाक का दाव ज़रा लगा के दिखाएं, ढाक का। ये देखें, ये ढाक का दाव है और ये बड़े डेंजरस दाव है, इसमें कुश्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उठा के एक दफ़ा फिर करके दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये गर्दन से पकड़ के ये देखें, ये दाव है, इसको हम ढाक कहते हैं। अगर आपको ये धोबी दाव आता है, धोप मारने का, वो बताएं ज़रा, दिखाएं ज़रा कैमरा ज़रा, ये दिखाएं ज़रा। ये धोबी का दाव है। ये इसको हम धोबी पटड़ा भी कहते हैं, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है। एक दफ़ा फिर करके दिखाएं ज़रा आदिल। ये देखें, ये देखें, ये बंदा ऊपर से आके नीचे गिरता है और दोनों कंधे ज़मीन पे लगते हैं तो कुश्ती ख़त्म हो जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त अखाड़े में बड़े ज़ोरों से कुश्ती हो रही है। हम यहाँ पर पहलवानों से इन्हीं के दाव पेच, इन्हीं की ज़बानी मालूम करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दाव का मंजर इस वक्त पेश किया जा रहा है एक पहलवान की जानिब से। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक पहलवान राना आदिल मौजूद हैं। इनसे अभी हम इसी दाव के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपने साथी को जिस तरह भी दाव के अंदर जकड़ा, इसके बारे में इनका ये क्या कितना अरसा हो गया इनको इस दाव की प्रैक्टिस करते हुए, और ये दाव लगाना कितना मुश्किल है? जी ये बहुत मुश्किल है, 3 महीने हो गए इसको मारते हुए, सीखते हुए। मेरा नाम राना आदिल है, शागिर्द में उस्ताद हामिद खान हूँ। इंशाल्लाह उस्ताद की तरह बनना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और कुश्ती के पहलवान राना अब्दुल रहमान मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने बाकी तमाम खेलों को छोड़कर ये कुश्ती का ही खेल क्यों चुना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये कुश्ती का शौक़ अपने भाई से पड़ा है। वो मेरे भाई पहले यहाँ आते थे,
شوق چڑھا میں بھی یہاں سیکھنے آتا ہوں. ہم اپنے استاد کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید اور اچھی ریسلنگ سیکھنے کو ملے گی. استاد ہمیں یہاں بہت ٹرین کرتے ہیں. یہاں بہت سے بچے آتے ہیں, استاد ہمیں بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کشتی کرتے ہوئے؟ مجھے 2-1 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پر جو کشتی کے حوالے سے دستیاب سہولیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں پر کشتی کی ٹریننگ کے لیے جو آپ کے پاس سہولیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو ہمارے استاد حامد خان نے ہمیں میٹ دلوایا ہے, جو کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. آپ سب ٹریننگ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس مٹی کی سہولت بھی موجود ہے. ہم مٹی پہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے استاد نے مزید اس سے اچھی کرنے کے لیے ہمیں میٹ لے کے دیا ہے, جس پہ ہم بہت اچھی ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے استاد ہمیں بہت اچھا سکھاتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے مزید اور اچھا بن کے دکھائیں گے, اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں گے, اور استاد کا نام بھی روشن کریں گے اپنے. اچھا, پہلوانوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک خوراک ہے جو کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ مشہور چیز ہے, جو کہ پہلوانوں کی خوراک مشہور ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی خوراکیں ہیں جو یہاں پر ان کو خاص طور پر کھانے کے لیے دی جاتی ہیں, جس سے یہ اتنا جو زوردار کھیل ہے یہ کھیل سکتے ہیں. جی, خوراک. جی, ہم ٹریننگ کے بعد بادام پیتے ہیں, جیسے مربے یوز کرتے ہیں. گھر جاتے ہیں پھر گوشت وغیرہ, مزید اور چیزیں, دیسی گھیو, دودھ, دہی, مزید بادام پیتے ہیں. ٹریننگ کے بعد ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. ہم تو یہ اتنی ساری جو یہ ہیلدی ڈائٹ ہے اس کو افورڈ کرنا کافی مشکل نہیں ہو جاتا؟ تو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں پھر؟ جی, افورڈ کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن ہم مینیج کر لیتے ہیں. مطلب کام کرنے کے ذریعے کشتیاں لڑتے ہیں, مزید جگہ جگہ پہ جا کے مزید کام بھی کرتے ہیں بہت سارے, اس وجہ سے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک نوجوان پہلوان فہیم موجود ہیں. ان سے ہم کشتی کے مقابلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہوئے؟ یہاں پر آئے ہوئے مجھے 8 ماہ ہو گئے ہیں, اور مجھے کشتی کا شوق تھا بچپن سے, تو میں استاد حامد کے پاس آیا ہوں, ان کا شاگرد بیٹھا ہوں. یہاں پر مجھے بچپن کا کشتی کا شوق تھا, اور میں یہاں پر آ کے کشتیاں سیکھا ہوں. اور استاد. اچھا, کیا آپ ابھی تک کوئی باقاعدہ کشتی لڑ چکے ہیں کسی دوسرے اکھاڑے میں جا کر, یا آپ نے اپنے اس اکھاڑے کا نام کہیں دوسری جگہ پر جا کر روشن کیا ہو؟ 5 جگہوں پہ جا کے لڑوں کشتی, استاد نے بھیجا تھا. وہاں جا کے کشتیاں میں نے گرائی ہیں, ابھی تک کوئی بھی نہیں گرا. استاد نے ٹریننگ اتنی اچھی دیا کہ کہیں پر ابھی تک گرے نہیں. یعنی کہ آپ ابھی تک ماشاءاللہ چیمپئن ہیں, آپ ابھی تک ہارے نہیں ہیں کشتی کے مقابلے؟ ابھی تک میں کہیں بھی کشتی نہیں ہارا, اور مزید انشاءاللہ میں ہاروں گا بھی نہیں. استاد کی ٹریننگ اتنی اچھی ہے کہ انشاءاللہ استاد کا نام روشن کریں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان پہلوان شاہزیب موجود ہیں. ہم ان سے ان کے معمولات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلوانی کے ساتھ یہ دیگر اور ان کے کیا مشغولات ہیں. جی شاہزیب. سر, مجھے بہت شوق تھا پہلوانی کا بچپن سے. اس کے بعد اب میں اپنے ماموں کے پاس لکڑی کا کام کرتا ہوں, اور میرے ماموں کی بہت مہربانی ہے, مجھے کام پہ بھی آنے دیتے ہیں, اور مجھے ٹائم دیتے ہیں ادھر کا آنے کے لیے. ادھر میں کام کرتا ہوں, اور خوراک کے پیسے بھی دیتے ہیں مجھے. اور مجھے شوق تھا بچپن سے. استاد ہمارا بہت اچھے, ہمارے پر محنت کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اچھا, ابھی کشتی کی ہم ٹریننگ آپ کی دیکھ رہے تھے, کافی مشکل ڈرلز آپ کے جو استاد ہیں وہ آپ کو کروا رہے تھے, تو تھک نہیں جاتے کہ آپ؟ نہیں, ہم ڈیلی ورزش کرتے ہیں, جو ڈیلی کرتے ہیں نا وہ نہیں تھکتا. مزید ہم اور آگے بڑھاتے ہیں اپنی ورزش. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک نوجوان پہلوان عبدالوہاب موجود ہیں. یہ نہ صرف کشتی کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ اپنی جو ان کا طالب علمی کا زمانہ ہے, چونکہ یہ اس میں موجود ہیں, تو یہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح دونوں چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. جی وہاب. السلام علیکم. مجھے شوق ہے پہلوان بننے کا, استاد جیسے پہلوان بننے کا, اور میں اسکول بھی جاتا ہوں, میٹرک کلاس میں پڑھتا ہوں. جس دن اسکول سے چھٹی ہوتی ہے میں ادھر آ جاتا ہوں, اور اسکول جانا ہوتا ہے تو ٹائم نکال کر ادھر آ جاتا ہوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور کشتی کے پہلوان گلزمان عرف گٹو موجود ہیں. ان سے بھی اس بارے میں کچھ جانتے ہیں. جی گلزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں موٹر سائیکل مکینک ہوں. پہلے تو مجھے 1 سال ہو گیا ہے میں یہاں پہ آتا ہوں, مطلب کہ اپنی دکان ہے ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں, ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے استاد بہت اچھے ہیں, انشاءاللہ استاد کا نام روشن کریں گے. آپ نے اب تک کوئی باقاعدہ پروفیشنل کشتی کا مقابلہ لڑا؟ تو دونوں آپ انشاءاللہ جیتے ہوں گے یقیناً. جیتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور پہلوان محمد زین موجود ہیں. یہ بیسیکلی تو جاب کرتے ہیں, لیکن کشتی کا شوق ان کو اکھاڑے میں کھینچ لایا. تو ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جاب کے ساتھ ساتھ یہ کشتی کس طرح مینیج کر رہے ہیں. جی زین. دیسی کشتی کا شوق مجھے شروع سے تھا, تو یہ ہے کہ میں نے دیسی کشتی جوائن کی, تو ساتھ ساتھ پھر مجھے میٹ ریسلنگ کا شوق بھی تھا کہ میں اپنی کشتی کو مزید بہتر کروں. تو اس لیے میں استاد حامد کے ریسلنگ کلب میں نے جوائن کیا, اور یہ ہے کہ میں یہاں ڈیلی صبح پریکٹس کرتا ہوں اپنی, اور اس کے علاوہ اوور ٹائم جاب بھی کرتا ہوں میں اپنی. تو یہ ہے کہ میں 6 منتھ ہو گئے مجھے اس اکھاڑے میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں مزید آگے اپنی اس ریسلنگ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ میں اپنے استاد اور اس اکھاڑے کا نام روشن کر سکوں.
جی اس وقت ہمارے پاس اس اکھاڑے کے جو نگران اعلیٰ ہیں رستم پاکستان، رستم پاک و ہند، پنجاب کی شان استاد حامد خان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے والد کی جہاں پر ابھی ہم تصویر دیکھ رہے تو استاد زمن خان پہلوان، تو ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب تھے اور ان کی اس کھیل کے حوالے سے کیا خدمات تھیں؟ جی یہ اصل میں جیسے آپ نے استاد زمن خان میرے والد جن کی تصویر پیچھے موجود ہے، یہ انہی کا فیض ہے جو یہاں 60 سال سے چل رہا ہے۔ 1960 میں انہوں نے یہ اکھاڑا قائم کیا، اور جیسے کہ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، دوسرے فلاحی کام کرتے ہیں، میرے والد نے یہ بھی ایک فلاح کا کام کیا، اکھاڑا بنایا۔ یہاں پہ نوجوان آ کے اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پہلوان بنے، وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور وہ اپنا خیال کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان بنیں، ایک اچھے انسان بنیں، اس کے ساتھ ایک اچھے پہلوان بھی بنیں، اور یہ انشاءاللہ ان کا فیض چلتا رہے گا۔ میں ان بچوں کو ٹریننگ کرواتا ہوں صبح بھی اور شام میں بھی، اور انشاءاللہ میرے بچے یہاں سے ٹریننگ کر کے مختلف محکموں میں بھی جا چکے ہیں، جابز کر رہے ہیں، واپڈا میں، ریلوے میں، آرمی میں، اور انشاءاللہ ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مفت، صرف اس اکھاڑے کی بدولت۔ جہاں پہ لاکھوں روپے آج کل فیس ہے کالج میں، یہ سپورٹس بیسس پہ ان کو ایڈمیشن ملتے ہیں، اور یہ وہاں پہ جا کے پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں بچے جو کہ اپنی روزگار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہاں اب پورا ٹائم دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اکھاڑا یوں ہی چلتا رہے گا۔ میرے بعد میں اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ کرواتا ہوں، وہ آج نہیں آئے، اسکول گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے، پہلوان بنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں آگاہ کریں، تھوڑا ان کو بتائیں کہ ہمارے یہاں اکثر ایک کنفیوژن ہے کہ کبڈی اور کشتی کو مکس کر دیا جاتا ہے، تو یہ کس طرح دو الگ الگ کھیل ہیں، ذرا ناظرین کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں۔ جی بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ کبڈی بھی ہماری ثقافتی کھیل ہے اور کشتی بھی۔ کبڈی میں ٹیم ایونٹ ہوتا ہے، جبکہ یہ کشتی کا جو ہے وہ انڈیویجول مقابلہ ہوتا ہے، فری سٹائل میں، فری سٹائل ہو، دیسی ہو یا میٹ ریسلنگ ہو، ان تینوں میں ایک بندے سے ایک بندہ لڑتا ہے، جبکہ کبڈی میں وہ ٹیم پوری بنا کے 11 بندوں کی، 12 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے، وہ پکڑنے والے ہوتے ہیں اور روکنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسرا سٹاپر ہوتے ہیں اور سائی ہوتے ہیں، اس میں وہ ٹیم ایونٹ ہے۔ وہ کشتی سے بالکل الگ کھیل ہے، کبڈی الگ کھیل ہے، کشتی الگ کھیل ہے۔ اچھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پہلے اکھاڑے ہوتے تھے، مٹی کے اوپر جو ہے یہ پہلوان ورزش کرتے تھے، مٹی میں ان کی کشتیاں ہوتی تھیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح زمانے میں باقی ترقی ہو رہی ہے تو یہ جو کھیل ہے یہ بھی ترقی کرتا ہوا اب میٹ پر آ چکے ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ اکھاڑے سے یہ میٹ تک کا سفر جو ہے یہ مشکل تھا یا یہ ضرورت تھی، ایسا کیسے ہوا؟ اصل میں جب ہمارا دیسی کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ تمام بچے بھی، میں بھی، اور دوسرے جو بڑے پہلوان آتے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ مٹی میں ہی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے آگے مقابلے آنے والے ہیں میٹ ریسلنگ کے، تو ہم لوگ، سردی بھی ہے، مٹی کیونکہ ٹھنڈی ہے، اس میں جانا سردیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی مہربانی ہے، انہوں نے میرے کلب کو یہ 10 لاکھ روپے کا میٹ ڈونیٹ کیا ہے، اور اس پر بچے اب انشاءاللہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ گجرانوالہ کا نام مشہور ہے پہلوانوں کا شہر، انشاءاللہ ملتان بھی پہلوانوں کا ہی شہر ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھی آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ کی جانب سے، پاکستان ریسلنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو جو 10 لاکھ کا قیمتی میٹ تحفہ کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہمارے چھوٹے کھیل ہیں حکومت کی جانب سے کوئی خاص سرپرستی ان کھیلوں کی نہیں کی جاتی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح کے چھوٹے کھیلوں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ ہم تو بہت خوش تھے کہ ہمارے جو ایک کھلاڑی ہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، تو ہماری جو کھیلیں نظر انداز ہوئی ہیں ان کو پروموشن ہوگی، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کھیلیں ہو رہی تھیں پہلے وہ بھی بند ہو چکی ہیں، اور جو کرکٹ کو توجہ دی جا رہی ہے وہ اس کی اگر 1% بھی کشتی کو دی جائے، کبڈی کو دی جائے، ہاکی کو دی جائے، تو یہ کھیلیں بھی ورلڈ لیول کی ہمارے پہلوان پلیئر تھے۔ آپ دیکھیں کبڈی میں، کشتی میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے، اسی طرح ہاکی میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہے ہاکی میں، کشتی میں، کبڈی میں؟ اسی طریقے سے یہی حکومت ستیلی ماں والا سلوک روا رکھا ہے انہوں نے کہ صرف کرکٹ ہی ہے جس کو فنڈ بھی دیا جاتا ہے، جس کو کمپنیاں سپانسر بھی کرتی ہیں، دوسری کھیلوں کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔
जी नाजरीन, आपने अभी इन पहलवानों की गुफ्तगू सुनी। इनके जो हेड कोच थे, जो इनके निगरान थे, उस्ताद हामिद खान साहब, आपने उनका भी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट इस खेल के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। अगर क्रिकेट के मुकाबले में इस खेल को 1% भी दिया जाए तो ये भी क्रिकेट की तरह दुनिया भर में इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।